Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi ajma'in. Wa la'natu da'imatu ala a'da'i Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'd. Waffaqna Allahu wa iyyakum lil ilmi wal amal salihin. इंशाअल्लाह ताला दुरूद से आगाज़ करेंगे. चौथा नुक्ता हमारा चल रहा था कि इम्कानियत व इस्बात वजूदुल्लाह ताला, और हमने दो पढ़ लिए थे. तीसरे की जो है वो इबारत रहती थी और चौथे की इबारत रहती थी. खुलासा कलाम यही है कि मुसन्निफ़ ये बतला रहे हैं कि आया बुरहान अक़ली से, अक़ली दलाइल से अल्लाह ताला के वजूद को साबित करना मुमकिन है या मुमकिन नहीं है. अपना नज़रिया उन्होंने वाज़े कर दिया कि भाई हमारा नज़रिया तो ये है कि बुरहान वग़ैरह कायम किए बग़ैर ही, अक़ली दलाइल कायम किए बग़ैर ही इंसानी जो फ़ितरत है, जो अंदर की आवाज़ है, वही काफ़ी है खालिक को साबित करने की खातिर. लिहाजा इससे ज़्यादा इंसान मुकल्लफ़ नहीं है. लेकिन जो शुबहात किसी को लाहिक हो जाते हैं या जो मुल्हिदीन हैं या दीगर लोग हैं, उनके शुबहात को दूर करने की खातिर हमें अक़ली बुरहान और अक़ली इस्तिदलाल का सहारा लेना पड़ता है. वहाँ पर फिर जो फ़ितरत है उसकी तरफ हम नहीं जाते, बल्कि हम अक़ली इस्तिदलाल की तरफ जाते हैं. फिर यहाँ से मुसन्निफ़ ने ये नुक्ता उठाया कि क्या जो मुफ़क्किरीन हैं और फ़लासफ़र हैं वो इस बात के ऊपर इत्तेफ़ाक रखते हैं कि अल्लाह ताला के वजूद को अक़ली दलील से और बुरहान अक़ली से साबित किया जा सकता है. तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे पूछते हैं एक बतौर फ़लासफ़र के और बतौर मुतकल्लिम के, इल्म लाहूत के पढ़ने वाले के, तो हम तो कहेंगे बिल्कुल जी मुमकिन भी है और हम साबित भी करते हैं. जैसा कि इसी दर्स का जब दूसरा हिस्सा शुरू होगा चैप्टर, अभी तो वो अमूमी तारुफ़ पेश कर रहे हैं ना, जब दूसरा हिस्सा बाकायदा शुरू होगा तो वहाँ पे वो अक़ली दलाइल से साबित करना शुरू करेंगे, वाज़ेह करेंगे. तो लिहाजा अपना नज़रिया बयान कर दिया भी हमारे मुताबिक तो इसमें कोई इशू नहीं है और हम साबित करके दिखाएंगे और साबित है. लिहाजा आप ये ना कहें कि अक़ली दलाइल चल ही नहीं सकते. फिर कहा कि कुछ मुफ़क्किरीन का और कुछ फ़िलासफ़र का ये समझना है कि फ़कत मुमकिन है लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया, इम्कान की हद तक है. और वो कहते हैं कि मुमकिन है कि आने वाले ज़मानों में कोई आपका ज़हीन तरीन बंदा आ जाए और वो सही तरीके से अक़ली दलील दे पाए, लेकिन अभी तक जो आप दलीलें दे रहे हैं उसके अंदर ये शुबहात हैं और ये एतराज़ात हैं, कि जिसके लिए इसी किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो लिखा गया है, बाकायदा उसी के लिए लिखा गया है. कि मसलन वो बुरहान नज़म कायम करेंगे, वो समझाएंगे, फिर बुरहान नज़म के ऊपर पहला शुबा, दूसरा शुबा, तीसरा शुबा, उनके जवाबात क्या देना शुरू करेंगे. तो दूसरा जो कैटेगरी है, मुसन्निफ़ ने कहा ये ख़ुद हमारे अंदर लोग मौजूद हैं, ये मगरबी फ़िक्र से, रोशन ख़याली से बड़े मुतासिर हैं, और इनसे अगर पूछें कि भाई क्या आप खुदा के वजूद को इनकार करते हैं, वो इस हवाले से नो कमेंट्स की पॉलिसी पे हैं, या वो कह भी देते हैं कि इस हवाले से हम कुछ नहीं कहते, हमारे पास कोई दलील नहीं है कि हम खुदा के वजूद के इनकार के ऊपर दलील दें. लेकिन जो खुदा के वजूद को साबित करने वाली दलीलें हैं, वो हर दलील में उनका काम है एतराज़ पैदा करना और उस दलील को क्या ख़राब करना. और इसी वजह से उनका ये नज़रिया है कि भाई इम्कान तो है आपके पास कि आप अक़ली दलील दे सकें, लेकिन अभी तक वो मकाम इस बात में आप दे नहीं पाए. ठीक है, ये दो हमने कैटेगरी पढ़ ली थी. तीसरी कैटेगरी मुफ़क्किरीन की कौन सी आती है कि जो ये कहते हैं कि अक़ली दलील कायम करना मुमकिन ही नहीं है. ठीक है, वो कहते हैं कि भाई खालिक को साबित करने के लिए अक़ली दलील, बुरहान अक़ली, इस्तिदलाल, फ़लसफ़ा कुछ भी मुमकिन नहीं है. इससे आप असलन खालिक के वजूद के ऊपर कोई दलील कायम ही नहीं कर सकते. अच्छा, ये लोग कौन हैं? क्या मुल्हिद हैं? कहा नहीं, ये मुल्हिद नहीं है, ये पक्के मुवाहिद हैं, मुसलमान हैं, शिया मोमिन हैं, इसमें से लोग हैं. वो अल्लाह को मानते हैं, वो कहते हैं भी हमारी फ़ितरत काफ़ी है, फ़ितरत जो अंदर की आवाज़ है वही काफ़ी है, और फ़ितरत से हट के कोई चीज़ भी इसको साबित नहीं कर सकती. यानी जिस तरह हम कहते हैं कि भाई ये जो पानी मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसके लिए क्या मुझे बुरहान अक़ली देना पड़ेंगे और अक़ली इस्तिदलाल कायम करना पड़ेंगे, फ़लसफ़ी दलाइल, तब ये साबित होगा कि मेरे सामने पानी पड़ा हुआ है. मैं क्या कहूँ, नहीं, ये बुरहान अक़ली इसको साबित कर ही नहीं सकता. इसको क्या चीज़ साबित करती है? अभी इंसान सलामत हो, आँखें उसकी हों, शऊर वाला हो, तो उसे साबित हो जाता है कि गिलास है. तो इन लोगों का भी ये कहना है भाई इंसान अगर सलामत है ना, वो 2 नंबर बंदा नहीं है, सही है, ठीक है,
اپنے آپ سے مخلص ہے تو اس کی فطرت سے یہ چیز ثابت ہے بھی کائنات کا خالق ہے بس. باقی آپ عقلی دلیلیں وغیرہ لائیں اس سے یہ چیز ثابت ہونے والی ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جو دوسرا گروہ کہتا تھا نا وہ کہتا تھا ممکن ہے لیکن ابھی تک آپ لوگ کر نہیں سکے. تیسرے گروہ والا کیا کہتا ہے, کہتا ہے ممکن ہی نہیں ہے بھائی, عام گلاس کو آپ دلیلوں سے ثابت کریں گے گلاس پڑا ہوا ہے پانی پڑا ہوا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بدیہی سمجھتے ہیں اور بدیہی کے اوپر کہتے ہیں عقلی دلیل قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ان کا نظریہ ہے. تو یہ جو ابھی 3 گروہ بیان کیے اس میں سے کوئی بھی خدا کا منکر نہیں ہے. چوتھے جو نمبر والا ہے نا گروہ, آخری گروہ, وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر آپ خدا کے وجود کے اوپر عقلی دلیل قائم کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ خدا موجود ہی نہیں ہے. وہ کہے گا گیم الٹی ہے بالکل, یعنی خدا کے وجود کے اوپر عقلی دلیل قائم کرنا محال ہے اور اس سے برعکس یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ فلسفہ اور عقل اور برہان عقلی استدلال کی طرف کیوں جا رہے ہیں تاکہ آپ خدا کے وجود کو ثابت کریں. ہم کہتے ہیں نہیں, یہ چیزیں خدا کے عدم وجود کو ثابت کرتی ہیں کہ خدا موجود ہی نہیں ہے. تو یہ چوتھا گروہ ایسا ہے کہ جو باقاعدہ دلیلیں دیتا ہے جن کو ہم اصل ملحد کہتے ہیں, اصل ایتھیسٹ کہتے ہیں. وگرنہ باقی اگنوسٹک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ خدا پتنی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. تو یہ چوتھا گروہ ہے, لیکن مصنف کہتے ہیں ابھی تک ان کے پاس کوئی اچھی دلیل بن نہیں پائی جس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کریں. لیکن بہرحال ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فلسفی دلیل اور جو منطقی دلیل ہے یہ امکان تو چھوڑیں بلکہ یہ آپ کے الٹا نقصان میں ہے. اس سے تو جو ہے وہ اللہ کے وجود ثابت ہونے کی بجائے الٹا کیا ہے وہ نہ ثابت ہو جاتا ہے, عدم ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ 4 کیا مصنف نے کیا کرا ہے, تعارف کروائے. اس کے بعد پھر مصنف کیا ہے وہ بتلائیں گے کہ عمومی دلیلیں کون کون سی لوگ دیتے ہیں, ان دلیلوں کا ایک اجمالی تعارف کرائیں گے. پھر وہاں پہ تعارف کروائیں گے کہ ہمارے جو فلاسفر لوگ ہیں وہ کون کون سی دلیلوں کا سہارا لیتے ہیں, کون جو ہے وہ فطرت کی طرف جاتا ہے, کون شہود کی طرف آتا ہے, کیا کیا ہیں. ان کا تعارف پیش کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ دلیلوں کی بحث کیا ہوگی شروع ہوگی. تو ابھی تک یہ عمومی کیا ہے ان لوگوں کا کیا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. تو اب آ جائیں عبارت کے اوپر. تیسرا کیا ہے, عدم و امکانیت اثبات ہی, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خالق کو ثابت کریں. کس سے ثابت کریں, اوپر عنوان یاد رہے گا, برہان عقلی سے. برہان عقلی سے, عقلی استدلال سے اللہ کو ثابت کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اتباع وحاضر رؤیت, اس نظریہ کے جو ماننے والے ہیں یا عقافدون, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعدم نجاعت الادلۃ العقلیہ والفلسفیہ. ٹھیک ہے, نجع کا جو مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا. ٹھیک ہے جی, لغت میں فائدہ مند ہونا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بعدم نجاعت الادلۃ العقلیہ والفلسفیہ, کہ عقلی اور فلسفی دلیلیں فائدہ مند نہیں ہیں فی اثبات وجود اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کی خاطر. لہذا منطق فلسفہ فضول میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مما دعہم, اور یہ وہ چیز ہے کہ دعہم جو انہیں لے گئی ہے, کس بات کی طرف لے گئی ہے, کہ الی تعطیل العقل, کہ وہ جی عقل کی چھٹی کر دیں, یعنی غور و فکر کی چھٹی کریں. والاستدلالات المنطقیہ, اور منطقی استدلال کو کیا کر دیں, معطل کر دیں. وہؤلاء لیسوا ملحدین, یہ لوگ ملحد بھی نہیں ہیں. بل یؤکدون, بلکہ وہ زور دیتے ہیں, تاکید کرتے ہیں کہ علی ان اثبات ممکن عن طریق القلب والضمیر, وہ کہتے ہیں یہ دل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو اثبات ہے, محبوب کا جو اثبات ہے, یہ ممکن ہے دل کے رستے سے. ٹھیک ہے, ضمیر کے رستے سے. انسان باضمیر ہونا چاہیے, انسان دل والا ہونا چاہیے تو ثابت ہو جائے گا بس. وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ دَوْرٌ فِي هَذَا السَّدَسِ, یہ جو دل کے معاملات ہیں اس میں عقل کا کوئی دور ہی نہیں ہے. یعنی وہ ایک عشق اور محبت کی وادیوں میں رہ رہے ہیں, یوں آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یقول المرزا آغا تقی خان کرمانی, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑے فلاسفر شمار ہوتے ہیں, 1270 سے 1314 ہجری تک. ان کا یہ کہنا ہے, اب یہ کہیں یہ اپنے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, لا یمکن اثبات وجود ذات الباری تعالی بالبرہان العقلی, کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کریں, کس سے, جی برہان عقلی سے. والاعتقاد به منزہ, اور جو اللہ کا اعتقاد ہے نا, آپ یہ بات کرتے ہیں پھر اللہ کا اعتقاد کیسے آیا, کیسے آپ کو یقین ہوا کہ اللہ موجود ہے. کہتے ہیں جو اس کا اعتقاد ہے منزہ, وہ پاک ہے, عن ای جدل و نقاش, اس کے اوپر تو کوئی جدل اور نقاش بنتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے کہیں گے لو جی یہ جدل آ گیا, یہ نقاش آ گیا, شبہ آ گیا. وہ کہتے ہیں یہ بنتی نہیں ہے, یہ بندہ جو ہے وہ دل کا سلامت نہیں ہے, اس کے پاس ضمیر نہیں ہے, یوں کہہ کے
وہ نکل لیں گے پتلی گلی سے، ایسی ہے، ٹھیک ہے. ورنہ وہ ان کا کیا عقیدہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے وجود کے اوپر شک بنتا ہے. وہ قرآن مجید والا آیت ہے اف اللہ شکن، اف اللہ شکن فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں کوئی شک بنتا ہے. تو یہ بالکل جیسے قرآن مجید میں ہے، روایات میں کہتے ہیں اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی شک کرنے کی وجہ ہی انسان کے پاس نہیں ہے. جیسے کوئی یہ بندہ شک نہیں کر سکتا کہ یہ موبائل کیا ہے بغیر بنے آ گیا ہے، کوئی شک کر سکتا ہے آج تک؟ ٹھیک ہے، جو شک کرے گا نا آپ سے دلیل مانگے کہ بھی یہ موبائل جو ہے وہ بغیر بنے آ گیا ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ بحث کریں گے کیا؟ اس کو برہان عقلی دیں گے؟ یہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں اس کو برہان عقلی نہیں دیں گے، اسے کہیں گے بھی اپنی ضمیر تمہارا ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، ضمیر ٹھیک ہے، تو پھر تم یہ نہیں کبھی کہو گے کہ موبائل کیسے جائے اس کو بنانے والا کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بندے جو شک کرتے ہیں نا ان کا ضمیر مطمئن، ضمیر ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا دلی طور پہ فطرت ہی کیا ٹھیک نہیں رکھتے. نہیں، دل کو کہتے ہیں جذبات، اسے وہ کہتے ہیں مورل سینس کہتے ہیں، اخلاقی سینس کہتے ہیں. یہ بھی کہتا ہے جو راسل وغیرہ ہیں مغربی فلاسفر، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اخلاقی اور مورل ہمارے ایشوز ہیں نا، سینس ہیں، ان کے ذریعے ہم خالق کو ثابت کرتے ہیں. ہمارے دل کی آواز ہے، کہتے نہیں میرا دل کی آواز کہتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ شلسفہ کو چھوڑو، یہ کوئی توہم نہیں ہے، ہر انسان کے اندر وہم بیٹھ گیا ہے. کل ہم نے بیان کیا تھا، وہم ہوتا تو فقط کیا ہے وہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے نا، یا عراق کے کچھ حصوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو یورپ والے لوگ جہاں پہ بھی لوگ ہوں، جب بھی یہ جہاز ان کا کریش ہونے لگتا ہے تو سب کے دل میں یہ آواز پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی بڑی طاقت ہوگی جو ہمیں بچا لے گی، یہ جو امید کی کرن پھوٹتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کوئی توہم کی بات نہیں ہے، یہ مورل ہمارے کیا کہتے ہیں مورل سینس، اس طرح کے انگلش الفاظ بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کما تبنى هذه الرؤية بعض الفلاسفة الماديين الغربيين، کہ اسی نظریے کے اوپر بنا رکھی کس نے جی؟ بعض جو مادی اور غرب، ٹھیک ہے، یورپ کے جو فلاسفر ہیں انہوں نے بھی یہ کی. من امثال ایمانوئل کانٹ، جو کانٹ ہے الذي تأثر، راسل نہیں ہے کانٹ ہے، راسل تو انکار کرتا تھا. الذي تأثر بسلفی، کہ جو اپنے سے جو ماقبل ہے، جو اس سے ماقبل ہے، ڈیوڈ ہیوم، اس سے یہ متاثر تھا. وجرد البراہین الفلسفیہ فی اثبات وجود اللہ تعالی عن مصداقیتہا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جو براہین فلسفی ہیں نا یہ خالی ہو چکے ہیں. براہین فلسفی کون سے؟ فی اثبات وجود اللہ تعالی، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے براہین فلسفیہ خالی ہو چکے ہیں عن مصداقیتہا، اپنی مصداقیت سے، یعنی اپنی سچائی کو کھو چکے ہیں. جتنے بھی آپ نے برہان قائم کی ہیں عقلی طور پہ وہ اپنی سچائی کو کھو چکے ہیں. لیکن مؤکداً، لیکن ساتھ وہ اس بات کی تاکید بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ ان ضمیر الاخلاقی، یہ جو انسان کا ضمیر ہے نا، اخلاقی ضمیر ہے، هو السبیل الوحید، وہ واحد رستہ ہے فی ھذا المضمار، اس جو چھپا ہوا راز ہے اس کو جاننے کے لیے. آپ کے جو ضمیر کی آواز ہے، جو اندر کا سینس ہے، بس یہی آواز ہے. باقی جو آپ صغرا کبرا بناتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، برہان دیتے ہیں، اس میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں ہم کیا کہیں گے کہ خود مسلمان بھی اور اہل غرب بھی وہ بھی اسی بات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ فلسفہ منطق سے ثابت نہیں کر پاؤ گے، اس سے ہوتی نہیں ہے بات. یہ بات جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر کی آواز ہے، اور جس کے اندر یہ آواز آ رہی ہے اسی کے لیے یہ چیز ثابت ہوگی. بس آپ تھوڑا سا اس کو متوجہ کریں، اپنی ضمیر کی طرف ایک انسان کو متوجہ کریں تو اس کے اندر سے یہ فطرت کی آواز جو بظاہری طور پہ دبی ہوئی ہے وہ اٹھ کے آ جائے گی. جیسے اٹھ کے آ جائے گی تو آپ اسی طریقے سے ثابت کر سکتے ہو، اس کے اوپر آپ فلسفہ منطق وغیرہ سے کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. اچھا، یہ تیسرا. چوتھا کیا ہے کہ اثبات و عدم وجود ہی. یہ جو پہلے تین تھے یہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تھے. چوتھا کیا کہتا ہے کہ اثبات و عدم وجود ہی، یہ ثابت کرتا ہے کہ خالق باری تعالیٰ ہے ہی نہیں. یتبنى الملحدون هذه الرؤیۃ، جو ملحد ہیں وہ اسی نظریے کے کیا رکھتے ہیں؟ بنا رکھتے ہیں. اور یہ جو رؤیت ہے متطرفہ، بہت ہی کیا گئی گزری ہے. حول وجود رب تبارک شانہ، یہ اللہ کے وجود کے متعلق یہ ایک کیا ہے انتہائی جو ہے وہ متطرف کیا کہتے ہیں گزری ہوئی نا، افراد و تفریق جسے کہتے ہیں. الزام، انہوں نے کیا جو گمان کیا کہ ان اثباتہ غیر ممکن عقلا، انہوں نے پہلے یہ گمان کیا کہ اللہ کا جو اثبات ہے عقلی طور پہ ممکن نہیں، عقلی طور پہ ممکن نہیں ہے. وذهبوا الى القول، اور ساتھ یہ عقیدہ بھی اپنا لیا، یہ نظریہ بھی اپنا لیا کہ بان الاعتقاد بوجودہ یفضی الى التناقض، کہ اگر آپ اللہ کے وجود کا اعتقاد پیدا کریں گے تو یہ آپ کو تناقض کی طرف لے جائے گا، اور تناقض کیا ہے؟ باطل ہے. جو چیز بطلان کی طرف لے جائے وہ چیز خود بھی کیا ہوتی ہے؟ باطل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے انشاءاللہ آگے شبہات ان کے ذکر ہوں گے.
یہ جو بھی آپ دلیل قائم کریں گے عقلی دلیل کو یہ آپ کے اوپر الٹا پلٹا دیں گے کہ آپ کی بات میں تناقض ثابت ہو گیا، بس اللہ ہی ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن مساعی محاذہ لم تثمر شیئا حتی الآن، لیکن ان کی یہ جو کوششیں ہیں ابھی تک کوئی ثمرہ نہیں دے سکیں، یعنی علمی ثمرہ نہیں دے سکیں۔ وہو، یہ یعنی ہم نہیں کہہ رہے، وہو معترف به ابرز الفلاسفہ الملحدین من امثال برتراند راسل، جو راسل جو بڑا ان کا فلاسفر ہے اس نے بھی کیا ہے اس بات کا اعتراف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ راسل سے جو اس کا ہے ساتھی، اس نے خط لکھ کے پوچھا تھا جو نیچے انہوں نے حوالہ دیا ہے، راسل سے کہا تھا بھی سیدھی سیدھی بات بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس قطعی برہان قائم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی برہان ہے تمہارے پاس یا ابھی تک برہان نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں قطعی طور پہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے ابھی تک اس کے وجود کے اوپر برہان نہیں آیا، یعنی یہاں پہ وہ کیا بن گیا تھا، ایگنوسٹک بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بھئی اللہ کے وجود کے انکار کے اوپر کوئی دلیل نہیں رکھتا، اور پھر مثال بھی تھی یہ دیومائی لوگ، کیا دیومالائی اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کے بڑے دیوتا وغیرہ کہتے ہیں میرے اوپر تو ان کے رد کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو اپنے خدا بنائی بیٹھے ہیں اس کے اوپر ہی میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قطعی دلیل ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ تو جب یعنی ان کے جو ملحدین کے جو بڑے لوگ ہیں جب آخر پہ جا کے وہ یہ بیان دے دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی قطعی دلیل نہیں مل سکی، برہان عقلی نہیں مل سکا کس بات کے اوپر، جو عدم وجود کو ثابت کرے، تو پس کیا ہے وہ وجود کا انکار نہیں کر رہے، وجود کے انکار کرنے کے لیے بھی دلیل چاہیے نا، تو وجود کے انکار کے اوپر ان کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ چوتھا نظریہ ان کا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ عقلی استدلال اور برہان موجود ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو اس سے تناقض لازم آئے گا، اور جس سے تناقض لازم ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے، اس کی تفصیلات بھی آئیں گی۔ اذن خلاصہ کیا ہوا چار نظریات کا، اذن حسب رؤیت الاولیٰ، پہلے نظریے کے مطابق فإن العقل یبت، بتا یبت، باب ضرب یضرب، قطعی فیصلہ کرنا، بتاتن قطعی فیصلہ کرنا۔ پہلے نظریے کے مطابق جو مصنف کا اپنا نظریہ ہے کہ فإن العقل یبت بوجود اللہ تعالیٰ، جو عقل ہے یعنی برہان عقلی جو ہے وہ قطعی فیصلہ کر دیتی ہے اللہ کے وجود کا۔ والرؤیت ثانیہ، اور دوسرے نظریے کے مطابق تو اکد علی امکانیت اثباتی بالبراہین العقلیہ، دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ برہان عقلی ثابت کریں لیکن ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکے۔ تیسرا نظریہ کیا دیکھتا ہے، وثالثہ ترا، تیسرا جو نظریہ وہ یوں یہ سمجھتا ہے کہ انہ موجود، ان کے خالق موجود تو ہے، لیکن اتباعها ینکرون، لیکن اس کے جو ماننے والے ہیں اس نظریے کے وہ انکار کرتے ہیں کہ قدرت دلیل العقلی لا اثباتی، کس کا انکار کرتے ہیں کہ دلیل عقلی کے اندر یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے اللہ کے وجود کو ثابت کرے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کس کی طرف جانا ہے، فطرت کی طرف جانا ہے۔ ولیکن بما ان حاضر رویا، لیکن یہ جو ان کی رویت ہے نا، جو دل کی باتیں کرتے ہیں، فطرت کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا جو نظریہ ہے لا تتقوم، یہ کھڑا ہوا نہیں ہے علی اسس منطقیت، منطقی بنیادوں کے اوپر نہیں کھڑا ہوا، فلا يمكن ادعاء، پس یہ دعویٰ ممکن نہیں ہے کہ ان وجود اللہ تعالی مخالف لحکم العقل، کہ اللہ کا جو وجود ہے وہ حکم عقل کے مخالف ہے، یہ ان کے لیے کیا دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ منطق فلسفہ سے نکل گئے تو لہٰذا یہ اس بحث میں پڑھیں گی نہیں کہ کیا منطق کے مطابق اللہ کا جو وجود ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری کوئی منطقی بنیادیں ہیں ہی نہیں، ہماری عقلی بنیادیں ہیں ہی نہیں، ہم دل، شعور اور فطرت کے اوپر کیا چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان لوگوں سے تو مخالفین بھی کیا جنگ نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے۔ وہ دلیلیں لائیں گے منطق اور فلسفہ سے، یہ کہیں گے منطق فلسفہ کا یہاں پہ کام ہی نہیں ہے، آپ پھول کی خوشبو کو آنکھوں سے ثابت کرنے آگے ہو بھی، جاؤ بھائی کہیں سے علاج کرا کے لو اپنا، وہ یوں کر کے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ امر رؤیت الرابع والاخیرہ، جو آخری چوتھا جو نظریہ ہے، فقط ذهب صحابہ، تو اس کے ماننے والے کدھر گئے ہیں کہ الی انکار وجود تعالی، کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے وجود کا، اصل جو ملحدین ہیں، ٹھیک ہے، دیسی ملحد نہیں، اصل ملحد، ورفضوا البراہین العقلیہ، اور انہوں نے عقلی برہانوں کا انکار کر دیا کہ اللہ کی تساق ہو کہ جو برہان لائے جاتے ہیں فی ھذا المجال، اس مجال میں وہ برہان لائے جاتے ہیں، ان کا انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو پانچواں عنوان ہے، یہاں پہ مصنف کیا کریں گے کہ بھئی علم کلام میں برہان عقلی ہیں کون کون سے، ان کا تھوڑا کیا ہے اجمالی تعارف پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس تعارف کا جو اجمالی خاکہ ہے نا، اس اجمال کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑی سی تفصیل کو جاننا پڑے گا، تو لہٰذا جو اگلی بحث ہیں وہ بڑی تفصیلی ہونے والی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمت نہیں ہاریں گے اور میں بھی ہمت نہیں ہاروں گا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو جو اگلا درس ہمارا آئے گا انشاءاللہ وہ سوال جواب کی نشست ہوگا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے،
تو اس کے بعد پھر ہم کیا ہے اس بحث کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.